मैं एक फ्रेंड के पास गया हुआ था उनके घर पे, तो उनके घर पे उनके एक और कज़न आए हुए थे, जो अभी रिसेंटली दुबई मूव हुए थे। तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया और उनसे कहा कि यार थोड़ी-सी इसको टिप्स दे दो। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, क्योंकि हर नया आने वाला बंदा जो यूएई आता है तो उसको एक मेरे ख़्याल से तो कोर्स करना चाहिए, स्पेशली अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क से आ रहा है तो ख़ास तौर पे उसको एक कोर्स करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आने के बाद आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाती है। हर चीज़ यानी कि क्रेडिट एक्सेसिबल हो जाएगा, थोड़ी-सी भी अच्छी जॉब हो आपकी तो जॉब में जो पैसे होंगे वो बहुत अच्छे मिल रहे होंगे आपको। तो आपको ऐसा लगता है कि बस दिस इज़ द एंड और उसके बाद अब सब ला ला लैंड है और सब कुछ ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और मैंने बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ देखे हैं जिसके अंदर लोग प्रॉब्लम्स के अंदर फँसते हैं। प्रॉब्लम्स में फँसते क्यों हैं? प्रॉब्लम्स में इसीलिए फँसते हैं कि आपने उस तरह का एक्सपोज़र नहीं लिया होता और यहाँ पर आपको एक्सपोज़र मिलता है और वो एक्सपोज़र आपको ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है और यही इसके बाद दुनिया ख़त्म हो रही है। अच्छा, अब कुछ इस तरह से सिनेरियो है कि इस वक़्त दुबई की मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी है और उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। दुबई के अपने रीज़न्स नहीं है, लेकिन दुबई की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसकी वजह से दुबई की मार्केट मैं देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी-सी बेहतर हो रही है। लोकल जॉब्स नहीं है, लेकिन जो मैं अपने दोस्त के कज़न की जो बात बता रहा था वो भी इसी तरह से था कि वो सऊदीया के प्रोजेक्ट के ऊपर हैं, लेकिन वो दुबई बेस करेंगे और दुबई में इस तरह बेस करेंगे कि उनकी फैमिली यहाँ रहेगी और वो खुद सऊदीया जाएंगे और आना जाना उनका लगा रहेगा और बेस वो यहाँ पर कर रहे होंगे दुबई में। तो अब इस तरह से बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि सऊदीया के अंदर जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो उनको उनमें कुछ जो नए नियोम का प्रोजेक्ट है और कुछ सबर्ब्स के एरियाज़ में जो रियाद के अंदर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें इस तरह की सिचुएशन है कि लोगों की फैमिलीज़ वो अलाउ नहीं कर रहे या लोगों को वो फीजिबल नहीं रह रहे। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि फैमिलीज़ अपनी दुबई में छोड़ रहे हैं और सऊदीया मूव कर रहे हैं या सऊदीया आना जाना कर लेते हैं और फ्रीक्वेंटली आना जाना कर लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी जॉब कैसी है। खैर एनीवेज़ बात ये नहीं है, बात ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन बनती है ना, इस वक्त भी सऊदीया के अंदर वो सिचुएशन है जो कुछ दिनों पहले दुबई के अंदर, कुछ दिनों तो नहीं कुछ सालों पहले दुबई के अंदर थी कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी और बहुत सारी जॉब्स थी। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगेन वहाँ पर बूम कर रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी जो बेस है उसको ना छोड़ें। बेस आपकी ये है कि आपको अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेनी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी अगर आप कभी भी जॉब पे रहेंगे या जॉब पे रिलाई करते रहेंगे तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। जॉब के ऊपर आपको कभी भी किसी भी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन के अंदर, मैंने बहुत अच्छी जॉब्स के अंदर लोगों को देखा है कि उनकी जॉब्स खत्म हुई हैं, उनकी इंडस्ट्री बैठ गई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ बहुत बुरा हुआ था कुछ अरसे पहले, अब वो दोबारा से रिवाइव होना शुरू हुई है, लेकिन वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली व्हाटएवर द केसेस, लेकिन दुबई के अंदर उस तरह से रिवाइव नहीं हुई है। हम अभी भी रिलाई कर रहे हैं फॉरेन मार्केट के ऊपर। फॉरेन मार्केट यानी कि सऊदी खास तौर पे। अब उसके ऊपर जब भी वहाँ पर लेट्स से ऊपर नीचे होता है वहाँ की सिचुएशन, तो फिर यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा। तो अभी अगर आपको बहुत अच्छी सैलरीज मिल रही हैं वहाँ रहते हुए और आपको ट्रैवलिंग भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ हमेशा नहीं रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। तो आज मैं उनको भी यही बताया था, मैं आप लोगों को भी यही बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट कोई 6 सिचुएशंस मैं बताऊँगा जहाँ पर नया खास तौर पे जो बंदा आने वाला है, जो यहाँ पर नया बंदा आता है या इवन पुराने लोग भी हैं, वो भी इन सिचुएशंस को देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा एक प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है सर्वा। उसके अंदर बेसिकली दो उसके मॉड्यूल्स हैं। मैं उन दोनों मॉड्यूल्स को अलग अलग लेके चलता हूँ क्योंकि दोनों मॉड्यूल्स अलग अलग लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। सर्वा बेसिकली है कि सर्वा बेसिकली आपको यूएस के स्टॉक्स के अंदर और इवन ग्लोबल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज देता है, आपका एक्सपोजर बढ़ाता है। अब सर्वा के अंदर मेरा भी अपना अकाउंट है, मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं जिस वक्त अभी पहले मॉड्यूल की बात करूँ तो सर्वा इन्वेस्ट की बात करते हैं। सर्वा इन्वेस्ट बेसिकली एक रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप आराम से बगैर सोचे समझे तो नहीं, फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा, लेकिन अपनी रिस्क प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। उसके अंदर हलाल पोर्टफोलियो भी है, उसके अंदर कन्वेंशनल पोर्टफोलियो भी है, उसके अंदर क्रिप्टो पोर्टफोलियो भी है, उसमें गोल्ड से रिलेटेड पोर्टफोलियोज भी हैं, उसमें रिस्की पोर्टफोलियोज भी हैं, उसमें थोड़े से नॉन रिस्की पोर्टफोलियोज हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी टाइमलाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहना है। तो इसमें मल्टीपल चीज़ें जो आप उसके अंदर सर्वा के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें यूएस की रियल एस्टेट का भी एक्सपोजर है, उसमें ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स का भी एक्सपोजर है। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये वाली वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं सर्वा की मैंने उसकी प्लेलिस्ट लगा दी, उसमें मैंने अपने जो मेरा अपना जो पोर्टफोलियो है उसका भी मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि मैंने किस चीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैंने उसके अंदर आपको यहाँ पर अगेन एक प्लेलिस्ट लगा दी, आप उसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वा का ही सर्वा ट्रेड का ऑप्शन है। सर्वा ट्रेड के अंदर आप बेसिकली थोड़ा सा एक्टिव इन्वेस्टर बन जाते हैं। उसके अंदर आप मल्टीपल स्टॉक्स को में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, सर्वा ट्रेड में मैं स्पेसिफिकली क्यों कह रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, वो ये वजह है
کہ یہ پلیٹ فارم بہت زبردست ہے. اگر آپ یو اے بیسڈ ہیں تو آپ کو یہاں پر کوئی کنورژن چارجز نہیں پڑتے ہیں. اگر لیٹ سے آپ کسی اور پلیٹ فارم کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جب بھی آپ پیسے ٹرانسفر کریں گے اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی فیس چارج ہو رہی ہوگی, کیونکہ زیادہ تر پلیٹ فارم جو اچھے پلیٹ فارمز ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ یو ایس پیسے ٹرانسفر کریں. جبکہ سروا کے اندر اچھی چیز یہ ہے کہ یو اے بیسڈ ہے, اور یو اے بیسڈ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو بھی آپ بینک ٹرانسفر کرتے ہیں اس پہ کوئی چارجز نہیں پڑتے ہیں. تو اس لیے آپ, اور سب سے اس سے اچھی بات یہ کہ میں جیسے مجھ جیسا بندہ جو کہ تھوڑا تھوڑا ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کر رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے مجھ کو فائدہ یہ ہے کہ میں آج 1000 درہم کرنا چاہوں, اگلے مہینے 1000 درہم کرنا چاہوں, ایسے ہر مہینے میں 1000 درہم ٹرانسفر کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں کسی اور پلیٹ فارم میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھے 1000 درہم کے اوپر لیٹ سے 30 40 50 60 درہم کے قریب کوئی فیس لگ رہی ہو. وہ فیس مجھے اچھی نہیں لگے گی اگر میں تھوڑا تھوڑا انویسٹ کر رہا ہوں. تو اس لیے میرے لیے بہت زبردست پلیٹ فارم ہے کہ میں اس کے اندر منتھلی ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کر رہا ہوں, یعنی کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے اس میں ڈال رہا ہوں. تو یہ سروا ٹریڈ کے اندر, اچھا سروا ٹریڈ کا بیسکلی فائدہ کیا ہے؟ سروا ٹریڈ کے اندر آپ انڈیویجول اسٹاکس لائک گوگل, فیس بک, میٹا, جو بھی آپ لینا چاہیں آپ یو ایس کے اسٹاکس لے سکتے ہیں بہت آرام سے, ای ٹی ایف بھی لے سکتے ہیں. اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پلے لسٹ لگا دی ہے پوری سروا کے اوپر, میں نے ڈیٹیل سے بات کی تھی, اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا, جو لوگ کرپٹو فنیٹکس ہیں, میں کیونکہ نہیں ہوں, ان کے لیے بھی میں بتا دوں سروا ٹریڈ کے اندر آپشن ہے, آپ سروا کے اندر ڈائریکٹلی کرپٹو کے اندر بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. اب آپ کو کرنی ہے کریں, نہیں کرنی ہے نہیں کریں, میں خود نہیں کرتا. تو آپ اس کے اندر ملٹیپل کوائنز ہیں ان کے, تو اس کے اندر آپ اس کے اندر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز یہ کہ اگر آپ کے پاس لیٹ سے آج مجھ کو ایپل کا اسٹاک لینا ہے اور ایپل کا اسٹاک 150 درہم کا ہے, سوری $150 کا ہے. اب $150 میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس $10 ہیں, $20 ہیں, $30 ہیں, میں جتنے بھی پیسے ہوں گے میں اس میں ڈال دوں گا, اور اس کے ڈیویڈنڈس بھی مجھ کو اسی فریکشن کے ریٹس کے حساب سے مل جائیں گے. اگین آپ کو پوری ڈیٹیل کے اندر وہ ویڈیوز میں مل جائے گا. میں صرف اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں کہ یہاں پر آپ کے پاس کیا کیا آپشنس ہیں نیو کمر کے لیے, اور ایون پرانے جو لوگ ہیں, جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر, ان کو بھی نہیں, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, تو اس طرح کے لوگوں کے لیے بہت اچھا آپشن ہے. اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے. سروا کے اندر کبھی بھی انویسٹ کرنا ہے تو آپ کو $50 بھی ملیں گے اگر آپ انویسٹ میرے لنک کو یوز کرتے ہوئے تقریباً کوئی $2500 انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو $50 کا بونس بھی ملے گا. میں نے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے, اس کو یوز کر کے آپ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اچھا, اب بات کرتے ہیں تھرڈ آپشن کی. تھرڈ آپشن بیسکلی آپ یہ سمجھیں کہ میں اس کو بہت زیادہ اس وقت اس میں کانفیڈنٹ ہوں, اور مجھ کو بہت اچھا پلیٹ فارم لگا ہے. یہ دونوں پلیٹ فارم, بائی دا وے جو تھرڈ آپشن ہے اس میں 2 پلیٹ فارمس کی بات کروں گا میں, کیونکہ دونوں سیم قسم کے پلیٹ فارمس ہیں. ایک ہے گیٹ اسٹیک کا اور دوسرا ہے اسمارٹ کراؤڈ کا. اسمارٹ کراؤڈ اور گیٹ اسٹیک دونوں اچھے پلیٹ فارمز ہیں, اور میں نے دونوں کو یوز کیا ہوا, دونوں میں انویسٹڈ ہوں میں, اور دونوں کا میں نے الگ سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ملٹیپل, وہ میں نے یہاں پر ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے لنک, اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا, وائی آئی ایم بلش آن دیز پلیٹ فارمس. اس کا ریزن یہ ہے کہ سمپل ریزن یہ ہے کہ میں دبئی کے اندر بلیو کرتا ہوں, دبئی کی پراپرٹیز کے اندر بلیو کرتا ہوں, اور دبئی کا ایز جو سسٹم ہے اس پہ بلیو کرتا ہوں. اس کے اندر آج کل جو انہوں نے یہاں پر یو اے گورنمنٹ نے جس طرح سے سچویشن رکھی ہوئی ہے, اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ باہر سے آ رہے ہیں, بہت سارے لوگ ویسٹرن کنٹری سے یہاں پر موو کر رہے ہیں. اس کا ریزن یہ کہ ملٹیپل قسم کے ویزاز مل رہے ہیں جو آپ یہاں پر ریزیڈنسی لے سکتے ہیں. پاکستان سے بھی لوگ میں نے آتے ہوئے دیکھے, میں نے انڈیا سے بھی لوگ آتے ہوئے دیکھے, میں نے یو کے سے بھی آتے ہوئے دیکھے, بہت سارے لوگ فار ملٹیپل ریزنس لوگ آ رہے ہیں یہاں پر. اچھا, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, یہ بات مجھے ویسے آئیڈیا نہیں تھی, میرے جو فرینڈ کے جو کزن تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت سارے لوگ جو سعودیہ میں اس وقت کام کر رہے ہیں, جن کو اپنی فیملی اتنا فرق آ رہا ہے کہ اپنی فیملی بھلے آپ کو کمپنی کا آپشن مل رہا ہو, یا بہت سارے جو نئے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کے اندر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ فیملی آپ نہ رکھیں اور ہم آپ کو ٹریولنگ کروا دیں گے, کیونکہ وہاں پر فیملی رکھنے کے الگ سے ایکسپینسز کافی زیادہ ہیں. تو بہت سارے لوگ فیملیز اپنی یہاں دبئی میں چھوڑ کر خود موو کر رہے ہیں سعودیہ, اور خود جاب کر رہے ہیں, مہینے میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں, دو ہفتے میں ایک دفعہ چکر لگا لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں کی پراپرٹی کی اس وقت جو, اور پھر یہاں پر جو ابھی ریسنٹلی جو قطر کے اندر فٹ بال ہو رہا ہے, اور فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے اور ایونٹس ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہالیڈے ہوم رینٹل کا جو سینیریو ہے وہ بہت آگے چل رہا ہے. اسمارٹ کراؤڈ اور گیٹ اسٹیک دونوں انہی چیزوں پہ فوکس کیے میں. وہ بیسکلی آپ کو جو پراپرٹیز آپ اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, اگین میں اس کے اندر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میں نے ان کے اوپر ڈفرینٹ ویڈیوز بنائی ہیں, ان کا میں نے لنک لگا دیا. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, اس کا اوور ویو دے دوں کہ یہ چل کیسے رہا ہے.
ایک تو یہ کہ آپ اس میں پراپرٹی میں اپنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور منیمم 500 درہم کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ایٹ لیسٹ 2000 درہم انویسٹ کریں، تاکہ آپ کو ایک تو ریفرل بونس اگر آپ کو چاہیے، بائی دا وے ریفرل بونس بھی ملے گا، دونوں کمپنیز ریفرل بونس دیتی ہیں، آپ کو 250 درہم مل جائیں گے اگر آپ میرے لنک کو یوز کرتے ہوئے انویسٹ کریں گے. میں نے لنک اگین ڈسکرپشن میں ڈال دیا، آپ اس کو یوز کرتے ہوئے کریں، آپ کو 250 درہمس بونس میں ملے گا، لیکن 2000 درہم کی اگین کم از کم انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اس کا ریزن کیا ہے، میں نے اگین ملٹیپل ویڈیوز بنائی ہیں، اس کا ریزن بتایا ہوا ہے. اچھا، اس کے اندر ایک تو یہ کہ آپ کو رینٹل ملے گا ہر مہینے، جتنے بھی آپ پیسے انویسٹ کریں گے اس کا 6-7% کے قریب آپ کو اینول بیسس پہ رینٹل ملے گا، مہینے کا نہیں. اگین میں بات کرتا ہوں، ہمیشہ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. جو بھی آپ کو رینٹل ملے گا وہ سال کی بیسس کے اوپر ملے گا. تو جو بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کا 7% آپ کو منتھلی بیسس کے اوپر اینولائز رینٹل ملے گا. اچھا، وہ آپ کو ملے گا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو دبئی پراپرٹیز اگر لیٹ سے آپ کی پرائس اپریسیشن ہوتی ہے، اس کیس کے اندر آپ کو اگر وہ لیٹ سے اس پراپرٹی سے ایگزٹ کرتے ہیں، اس کیس کے اندر آپ کو اس کا جو بھی ایگزٹ، لیٹ سے ایک پراپرٹی 5 لاکھ درہم کی تھی، وہ 6 لاکھ درہم کی ایگزٹ ہوتے ہیں، وہ اس سے بیچ کے نکلتے ہیں، تو آپ کو اس کا شیئر اسی حساب سے مل جائے گا. تو وہ بہت اچھی چیز ہے. اور جو مجھے لگ رہا ہے، اگر آپ کے اندر دیکھیں اس وقت انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہونے والے ہیں، مارگیج بہت ایکسپینسو ہوگی، تو اگر میں اپنی بات کروں تو میں شاید میں ابھی بھی سوچ رہا ہوں ایک اپنی انڈیویجول پراپرٹی لینے کا، لیکن میں شاید اس وقت نہ جاؤں، کیونکہ اگر مجھے مارگیج کرنا ہوگا تو مجھے انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ملیں گے. لیکن اگین دبئی پراپرٹی کی پرائسز بھی بڑھ سکتی ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈز آن ہاؤ یو آر تھنکنگ. میرے خیال سے اس وقت اس سے بہتر اپرچونٹی، ہاں لیکن ایک بات ہے کہ جو بھی آپ پیسے انویسٹ کریں، ہمیشہ یہ سوچ کے انویسٹ کریں کہ اس میں ایٹ لیسٹ 5 ایئرس کا آپ کو ٹائم اسپین ملنا چاہیے، کیونکہ 5 ایئرس ایک ایسا ٹائم اسپین ہے جس کے اندر پراپرٹی اپریشیٹ کرتی ہے، پراپرٹی رینٹل دیتی ہے، پراپرٹی آپ کو اپنی فیس وغیرہ نکال کے آپ کو پیسے دے گی. لیکن اگر آپ نے 5 سال سے پہلے اس کو بیچتے ہیں پراپرٹی کو، تو اس کے اندر جو آپ کی فیس وغیرہ جاری ہوتی ہے وہ آپ کو شاید اس طرح کا فائدہ نہ دے، انلیس انٹل اس کے اندر کوئی میجر کیپٹل اپریسیشن ہو جائے. اب آج کل کی سچویشن میں ہو بھی سکتی ہے، لیکن آپ یہ سوچ کے نہ کریں کہ میں اس کو 1 سال 2 سال کے لیے انویسٹ کروں، آپ کم از کم 5 سال کا سوچ کے کریں. تو یہ 2 پلیٹ فارم بہت زبردست ہیں. اگین میں نے کہا کہ لنک اس کا ڈسکرپشن میں، آپ جا کے اس کو لے سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ایک اور ایسے آپشن کی جو کہ آپ کے لیے یہاں پر ایز اے کیش انویسٹمنٹ بہت اچھا ہے. میں نے بہت پہلے بھی ملٹیپل ٹائمز اس پہ بات کی ہوئی ہے، میں نے ایک ویڈیو الگ سے بھی بنائی ہے، شاید اس ویڈیو سے پہلے یا بعد میں آ جائے گی، وہ میں نے لنک اس کا اگین لگا دوں گا. نیشنل بانڈس کی، نیشنل بانڈز یہاں پر جس وقت میں نے اپنا گھر بنایا تھا پاکستان کے اندر، تو میں نے انویسٹمنٹ اور سیونگز جو کی تھی وہ نیشنل بانڈس کے تھرو کی تھی. نیشنل بانڈس سیونگز کا بہت اچھا ایک آپشن ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتے. آپ جب بھی نیشنل بانڈز لیتے ہیں وہ آپ کے پیسے انویسٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایک پرٹیکولر قسم کا ریٹرن ملتا ہے. وہ ریٹرن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس قسم کے اس کے انسٹرومنٹ کے اندر انویسٹ کیا ہے. نیشنل بانڈ کے اندر جو انویسٹمنٹ کے ریٹرن ہیں، اٹ ڈپینڈز انٹائرلی آن کہ کس طرح کے انسٹرومنٹ میں جا رہے ہیں، لیکن ڈپینڈز 1% سے لے کے آلموسٹ کوئی 4%، اور آج کل انٹرسٹ ریٹس بڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 4 سے اوپر چلا جائے. اور انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا، یہ ملٹیپل اور چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہے. بائی دا وے اسمارٹ کراؤڈ بھی میرے خیال سے اس میں کوئی شریعہ کا ایشو آنا نہیں چاہیے. میں نے اس کو اتنا اسٹڈی نہیں کیا، لیکن اس میں شریعہ کا ایشو نہیں آنا چاہیے. سروا کے اندر بھی اس کے حلال پورٹ فولیو بھی ہے. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ یو ایس کے کون سے اسٹاکس حلال میں ڈیل کرتے ہیں، تو اس کے اندر ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے اسٹاکس شریعہ کمپلائنٹ ہیں. خیر، نیشنل بانڈس کو بھی شریعہ کمپلائنٹ کہتے ہیں، جو ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے. مجھے آگے میں نے اس کے اندر زیادہ ریسرچ نہیں کی، لیکن وہ اپنے آپ کو شریعہ کمپلائنٹ کہتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ دبئی گورنمنٹ کا جو انویسٹمنٹ آرم ہے، یہ اس کے تھرو یہ گورن ہوتے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ سیف اور اسٹیبل قسم کی ایک اپرچونٹی ہے. اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں، کوئی نیا آنے والا بندہ، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سمپلی کسی بھی ایکسچینج ہاؤس میں جائے اور وہاں سے نیشنل بانڈ خرید لے، اور ایک ٹائم بنائے جو بھی اس کا ٹارگیٹ ہے، اس ٹارگیٹ تک میٹ کرنے کے لیے اس کے اندر انویسٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اگر صرف سمپل بانڈز لیتے ہیں تو بانڈز میں آپ کو شاید کبھی اس کے اندر آپ کے گفٹس بھی نکل آئیں، کبھی بڑا اس کے اندر گفٹ بھی نکل سکتا ہے. لیکن میں اس میں بات نہیں کرتا، تھوڑا بہت آپ کو پروفٹ ملے گا اس کے اندر. اب وہ تھوڑا بہت کتنا ہے، وہ اگین میں نے کہا نا کہ آپ نے کس اسکیم میں انویسٹ کیا ہوا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ میں نے اگین اس ویڈیو کے اندر نیشنل بانڈس کی الگ سے بات کی ہوئی ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ انویسٹمنٹ کی طرف، جو کہ آل ٹائم فیوریٹ ہے بہت سارے لوگوں کی، خاص طور پہ انڈینس کی تو بہت زیادہ فیوریٹ ہے. وہ ہے گولڈ کی انویسٹمنٹ. گولڈ کی انویسٹمنٹ بیسکلی انویسٹمنٹ، میں پرسنلی گولڈ کو بہت زیادہ نہیں بلیو کرتا، لیکن اگر آپ کو کسی پرٹیکولر لیٹ سے ٹارگیٹ کو میٹ کرنا ہے اور اس ٹارگیٹ کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو پیسے جمع کرنے ہیں، تو پیسے جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ گولڈ میں کچھ تھوڑا بہت انویسٹ کر سکتے ہیں. تھوڑا بہت کہتا ہوں میں اگین، اگر لیٹ سے آپ کو پتہ ہے 2 سال کا آپ کو ٹائم ہورائزن ہے کسی چیز کے لیے سیونگ یا انویسٹمنٹ کرنے کا،
آپ گولڈ کے اندر لیٹ سے اپنا 20% کے قریب آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیٹ سے 1 لاکھ درہم آپ کو سیو کرنے ہیں. 1 لاکھ درہم اوور دا پیریڈ آف لیٹ سے 2 ایئرز آپ کو جمع کرنے ہیں. اب ہر مہینے آپ پرٹیکولر ایک اماؤنٹ اس میں آپ کو انویسٹ کرنی ہوگی یا سیو کرنی ہوگی. وہ انویسٹمنٹ اس کا 20% 30% ڈپینڈنگ آن یور سچویشن آپ اس کے اندر گولڈ بھی میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اچھا گولڈ میں انویسٹ کرنے کا طریقہ, بہت سارے لوگ مجھ سے ڈیجیٹل گولڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں, یا میوچل فنڈز, گولڈ کے جو میوچل فنڈز ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں, یا ETFs کے بارے میں پوچھتے ہیں. میں کسی بھی اس طرح کی چیز کو نہیں ریکمینڈ کرتا لوگوں کو. جنرلی میں خود بھی نہیں کرتا اور میں دوسروں کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتا. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں, وہ کبھی ہم الگ سے بات کریں گے. لیکن میرے خیال سے گولڈ کے اندر اسپیسیفکلی بات کریں نا, تو وہ ایک مشہور سیئنگ ہے نا, اف یو کینٹ ہولڈ اٹ یو ڈونٹ اون اٹ. تو اس کا ریزن یہی ہے کہ اگر گولڈ میرے پاس نہیں ہے, میں اپنے پاس ہولڈ نہیں کر رہا ہوں, تو شاید میں اس کو اون بھی نہیں کر رہا ہوں. تو اس لیے جو ETFs وغیرہ ہیں, مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا کہ ان کی ایکچوئل ہولڈنگ کیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کیا آ رہا ہے. تو یہاں پر سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور چیز, میں ایک چیز بتانا بھول گیا. یہ جتنی بھی میں نے آپ کو جو انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز بتائی ہیں, جیسے سروا ہو گیا, جیسے اسمارٹ کراؤڈ ہو گیا, جیسے گیٹ اسٹیک ہو گیا, یہ بہت زیادہ لیجیٹیمیٹ قسم کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. اس کے اندر دیکھیں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, بینکس بھی بینکرپٹ ہو جاتے ہیں, بینکس بھی بند ہو جاتے ہیں, بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ہم کسی لیول کے اوپر تو ٹرسٹ کرنا پڑے گا نا لوگوں کے ساتھ. تو ایسی چیز نہیں ہے جیسے یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ ہو گئی, یا اس طرح کی ڈفرینٹ قسم کی شیڈی قسم کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ دبئی کے اندر لیٹ سے کوئی چیز DFSA اس کو اپروو کر رہا ہے, اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے, تو اس کا ایک میگنیٹیوڈ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک نیوز پڑھی ہے کہ ابراج کیپٹل جو پاکستان کے فاؤنڈرز تھے, جس کے اور کافی بڑی مینجمنٹ تھی اس کی, بہت بڑی کمپنی تھی, ایون بل گیٹس بھی اس میں انویسٹڈ تھا. اس کمپنی نے جب کمپنی کے ساتھ برا ہوا تھا, اب جو بھی ہوا تھا یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کمپنی کے جو آڈیٹرز تھے, جو KPMG تھی, اس کو فائن لگا تھا $5 لاکھ کا. انہوں نے صحیح سے آڈٹ کے پیرامیٹرز نہیں چیک کیے تھے ابراج کے. تو اس لیے فائن ضرور لگتے ہیں, اور پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے کمپنیز جو آڈٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ خود ڈریں گی, ظاہر سی بات ہے, تو پھر وہ اچھی طرح سے آڈٹ کریں گی. تو جو جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ آڈیٹڈ ہیں, DFSA سے ریگولیٹڈ ہیں, یا پھر لیٹ سے ابوظہبی کی جو اتھارٹی ہے اس کے ساتھ ریگولیٹڈ ہیں. تو اس لیے پریشان اس میں میں ایٹ لیسٹ نہیں ہوتا. آپ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے پتہ ہے کہ یہ گورنڈ قسم کی, یا ان کے اوپر ایک اتھارٹی بیٹھی ہوئی ہے ان کمپنیز کے اوپر. اچھا اب آتے ہیں ایک اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹی کے اوپر, جو کہ میں خود پرسنلی انویسٹ ابھی میں نے پہلے کیا تھا کچھ عرصے کے لیے, لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا تھا. میں تھوڑا سا ڈائیورج ہو گیا تھا. اب سوچ رہا ہوں میں دوبارہ کروں, اگر آپ مجھے کمنٹس میں لکھ کے بتائیں. پرابلی میں کروں گا تو پھر ظاہر سی بات اس کی ویڈیوز بھی بنیں گی. میں سوچ رہا ہوں کہ میں خود تو سوچ رہا ہوں, لیکن میں کسی بھی نئے آنے والے کو بولتا ہوں کہ اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے, UAE کے پوائنٹ آف ویو سے انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو یہاں کی اسٹاک مارکیٹ بھی اب بومنگ پہ جا رہی ہے. مطلب اب جو ہے اتنے IPOs آ رہے ہیں, اور جو سچویشن ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بینکس کے پروفٹ اچھے مل رہے ہیں یہاں پر, اور امار کے اسٹاک نے دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس طرح سے اتنے برے حالات نہیں. اور میں ہمیشہ یہاں پر جب بھی کسی کو بولتا ہوں کہ UAE کے اسٹاک کی بات کرتے ہیں, تو مجھے سب سے بہتر اسٹاک, سب سے اچھا اسٹاک امار کا لگتا ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اگین اٹ از لنکڈ ود دا پراپرٹی. جو پراپرٹی اس کے اندر آپ کو اپریسیشن پراپرٹی میں ملنی ہے, وہی چیز آپ کو امار کے اسٹاک میں اس سے زیادہ ملنی ہے. تو امار کے اسٹاک کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, اور ملٹیپل اور کمپنیز ہیں جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگین اس کے اوپر میں نے خود ویڈیوز نہیں بنائی ہوئی ہیں, خود میں نے اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی. میں نے شروع میں امار میں انویسٹمنٹ کی تھی, پھر میں نے انویسٹمنٹ مجھے بریک کرنی پڑی تھی. لیکن مجھے جو اس کا ٹرینڈ نظر آتے ہیں وہ بہت زبردست ہیں اگر کسی کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے. خیر جتنی بھی انویسٹمنٹ میں نے بتائی سب میں رسک ہے. ہمیشہ لانگ ٹرم کے پوائنٹ آف ویو سے انویسٹمنٹ کریں, اور اپنے ڈیو ڈیلیجنس ضرور کریں. جو چیز سمجھ میں آتی ہے صرف اس کے اندر انویسٹ کریں, میرے کہنے پہ انویسٹ نہ کریں. آپ کو اپنا خود بھی تھوڑا سا ریسرچ کرنی پڑے گی اپنی چیزوں کے اندر, اپنے سرکمسٹانسز کے اوپر. بہت ساری چیزیں کسی ایک بندے کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, دوسرے بندے کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو اپنے حساب سے اس کو دیکھیں. میں صرف آپ کو ایک آپشنز بتا رہا ہوں کہ یہ آپشنز ہے آپ کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے. اچھا یہ تو ہو گئی انویسٹمنٹ کی بات کہ کہاں کہاں آپ انویسٹمنٹ اور سیونگ کر سکتے ہیں دبئی میں, لیکن جو چیز نہیں کرنے والی بات ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. آپ کبھی بھی کسی بھی شیڈی قسم کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی کے اندر نہ جائیں, جس کے اندر آپ کو کوئی بولے کہ ہم 10% ریٹرن دیں گے منتھلی بیسس کے اوپر. بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کو 10% منتھلی بیسس کے اوپر ریٹرن دے رہی ہے, جبکہ یہاں پر آپ کو 7-8% ہارڈلی ایئرلی بیسس کے اوپر مل رہا ہوتا ہے. سو اینی تھنگ وچ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو اٹ از ایکچولی ناٹ ٹرو. سو اس لیے اپنا یہ ضرور خیال رکھیں کہ جو بھی آپ کو شیڈی قسم کی چیز لگے, جو بہت زیادہ آپ کو فائدہ دینے کی پرومس کر رہے ہیں جو کمپنی, اس کے اندر بالکل بھی نہ جائیں. اس کے بہت سارے ایگزامپلس ہیں, اگین میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اچھا
میں لونس کے اگینسٹ نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا، میں نے خود اپنا جو گھر بنایا تھا وہ انیشلی لون پہ بنایا تھا، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ایک آپ کے ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں، آپ کے ایک پورا آپ کا سینیریو کریٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف لون لیں اور بس کام ہو جائے. اس کے اندر آپ کو اپنی ٹینیور بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس میں انٹرسٹ ریٹس بھی دیکھنے پڑتے ہیں، اس کے اندر اپنی جاب اسٹیبلٹی بھی دیکھنی پڑتی ہے، بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کو لون لینا ہے، میں اگین ابھی منع نہیں کرتا، لیکن کیونکہ انٹرسٹ ریٹس بڑے ہوئے ہیں تو اگین آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو لون لے رہے ہیں وہ صحیح انویسٹمنٹ کے لیے لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات، لون جو بھی لیں وہ کسی فردر انویسٹمنٹ کے لیے ہی لیں. آپ فرض کریں کسی کو اپنا گھر بنانا ہے، فرض کریں یو اے کے اندر مارگیج کرنا ہے، تو اس طرح کی اپرچونیٹیز کے لیے آپ کو لون لینا سمجھ میں آتا ہے. لیکن کسی ایسی چیز کے لیے جو کہ لیٹ سے لگژری آئٹمس کے اندر آتی ہو، گاڑی کو لیٹ سے آپ کو وہ کرنا ہے، فائنینس کروانا ہے، تو اس کے لیے مجھے لون سمجھ میں نہیں آتا. اگر آپ کو لون لینا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو فلیٹ ریٹ ہوتا ہے اور جو ریڈیوسنگ ریٹ ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے. میں نے یہاں پر اس کی ویڈیو کا لنک لگا دیا، میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی، اس کے اندر پوری ڈیٹیل سے میں نے بتایا تھا. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ گاڑی اگر آپ کو لینی ہے اس کو بھی لون پہ لینا ہے، ویسے تو میں نہیں کہتا، لیکن اگر آپ کو لون پہ لینا ہے تو میں نے یہاں پر اس کا پورا ڈیٹیل میں بتایا کہ کس فارمولے کے تھرو آپ گاڑی لے سکتے ہیں. پوری ڈیٹیل میں اس کے اندر میں نے ڈسکرائب کیا ہے. کیسی لگی ویڈیو پلیز مجھے بتائیے گا. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. بائے بائے.